बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। बात हो रही थी सूरह बकरा के हवाले से और आयत नंबर 61 बयान हो रही है मुसलसल। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ बात रुकी थी वहीं से आज हम बात शुरू करेंगे और आयत नंबर 61 को इंशाअल्लाह आज मुकम्मल कर लेंगे। पिछले प्रोग्राम में बात यह हुई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा से ये फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, कि हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, यानी मनोसलवा पर। आप अल्लाह से कहें, अपने रब से कहें, यानी अपने रब से कहें कि वो हमें गेहूं दे और खीरा दे और दालें दे और लहसुन दे, प्याज दे, वगैरह वगैरह तमाम गुफ्तगू हो चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कैसे लोग हो, तुम कितनी अच्छी तुम्हें नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, लेकिन तुम एक अदना चीज़ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अच्छा जाओ। और तुम फिर शहर की तरफ ये बनी इसराइल चले गए और फिर जो बात रुकी थी जहाँ पर, वहीं से हम बात शुरू करेंगे। यानी दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह। फिर क्या हुआ कि जिल्लत और मस्कनत इन पर थोप दी गई अल्लाह की तरफ से और ये अल्लाह के गज़ब में घिर गए। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई थी पिछले प्रोग्राम में। अब इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। ये इनका अमल क्या हो गया कि अब ये अल्लाह ताला की आयत से कुफ्र करने लगे। दूसरी बात जो बहुत अहम बात, यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, इन्होंने अपने अंबिया को नाहक कत्ल किया। और फिर क्या किया कि ये हुदूद शरा से आगे निकल जाते थे। 3 चीजें, इन पर इंशाअल्लाह बात करेंगे इस प्रोग्राम में आज, और इन 3 मौज़ूआत के जरिए फिर हम इस चीज को हालात हाज़रा और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम कहीं इन गलतियों के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। जैसे बार बार हम अर्ज करते हैं कि ये तमाम किस्से, कहानियां या दास्तान नहीं है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए कुरान करीम में इन आयात को रख कर हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नसीहत का पैगाम दिया है। ख़वातीन व हज़रात, आयात की तकफीर कैसे होती है? अल्लाह ताला के अहकाम को सरीहन ना माना जाए, इनकार कर दिया जाए कि नहीं, हम इन अहकाम को मानते ही नहीं, क्योंकि जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादा अहम होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनकार तो ना किया जाए लेकिन नाफरमानियाँ की जाएँ, खिलाफ वर्जी की जाए, अपनी मर्जी चलाई जाए। और तीसरी चीज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इकबाल ने फरमाया था ना कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़क़ीहान हरम बेतौफीक, कि अल्लाह के कलाम को, इसके मानी और मफाहीम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेना। बनी इसराइल किन किन गलतियों के मुर्तकिब हुए उस पर हम बात करेंगे तफसील से। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है कराची में मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। सब आपसे वाकिफ़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क का बड़ा महबूब और मकबूल नाम। हमेशा हम शेख साहब से सीखते हैं, आप तशरीफ़ लाते हैं और नए नए निकात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दीन के नाम जिंदगी वक्फ कर दी। अल्लाह ताला के मुंतखब लोग होते हैं वो जो दीन की खिदमत करने पर मामूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे ऐसे उलमा को। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ, हमारे मुल्क का बहुत महबूब और मकबूल नाम। ख़वातीन व हज़रात, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 61 का जो आखिरी हिस्सा है उससे। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर हम्माद साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा ममनून, बहुत शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کا آخری حصہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کس نے کی؟ درست جواب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ کن صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ تین آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر بھی موجود ہیں: 009-221-343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ شیخ صاحب، اب بات آ جاتی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے، آگے اب بات بڑھ رہی ہے، اس سے جوڑتے ہیں اس کو۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، انبیاء کا قتل کرنے لگے، حدود شرع سے آگے نکل جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، اور بنی اسرائیل سے مخاطبت کے ساتھ ساتھ ہم سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بہت قیمتی آیت ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 61، اور یہ جو گفتگو مسلسل جاری ہے، اصل میں تاریخ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی عبرت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے۔ پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی کہ ان پر ذلت تھوپ دی گئی، محتاجی تھوپ دی گئی، تفصیل بیان کی ہمارے علماء کرام نے الحمدللہ۔ اب اللہ اس کی وجوہات بیان فرما رہا ہے۔ گویا ایک بات تو قرآن یہ بات واضح کر رہا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جن میں 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا، بنی اسرائیل۔
فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تورات، زبور، انجیل جیسی کتابیں ان کو عطا کی گئیں۔ ان کے آغاز پر جب یہ امت بنائے گئے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے اختتام پر یعنی آخری رسول بنی اسرائیل کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء اکرام، 4000 کے قریب ان کے درمیان، بلکہ معاف کیجئے گا ہزاروں کی تعداد میں ان کے درمیان آ رہے ہیں۔ اور مزید غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتیں ان میں جاری بھی فرمائی۔ یہ ایز اے ہول ان کا پرسپیکٹیو یا پس منظر سامنے رکھیں۔ ایسی قوم جس کو اتنا نوازا گیا، اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ذلت تھوپ دی گئی، محتاجی تھوپ دی گئی، تو یہ ہماری عبرت کے لیے بھی ہے۔ ایک حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ داستان عبرت ہے، یہ محض قصے کہانیاں نہیں کہ پڑھ کر انسان گزر جائے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن وجوہات بیان کر رہا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ دنیا میں بہت ساری کیفیات زمین والوں پر طاری کی جاتی ہیں، کبھی بھوک ہے، کبھی افلاس ہے، کبھی زلزلے ہیں، کبھی بارش ہے، کبھی طوفان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ان کی فزیکل کازز ہوا کرتی ہیں کہ بھائی زمین پر یہ تبدیلی آ گئی تو یہ معاملہ پیش آ گیا۔ ایک ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوا کرتی ہیں۔ قرآن اس مقام پر میٹا فزیکل کازز بیان کر رہا ہے، ذلت تھوپ دی گئی، محتاجی تھوپ دی گئی، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور بھوک اور افلاس سے بھی گزارا گیا ماضی میں ان کو، کیوں اس کی وجوہات قرآن بیان کر رہا ہے۔ گویا قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے زمین پر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کی صرف فزیکل کازز نہیں ہوا کرتی، بلکہ اصل میں ان کی میٹا فزیکل کازز ہوا کرتی ہیں۔ جب کردار میں بگاڑ آتا ہے، رب کی تعلیم رد کی جاتی ہے، نبیوں کی تعلیم رد کی جاتی ہے، اور پیغمبرانہ مشن میں لوگ ساتھ نہ دیں امت ہونے کے باوجود، تو پھر ان پر ذلت بھی تھوپی جائے گی، ان پر محتاجی بھی تھوپی جائے گی۔ گویا آج ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہمیں اس منصب پر فائز کیا گیا، ختم نبوت کے بعد ہم ذمہ دار ہیں پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے۔ تو ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے نہ ان سے کچھ اللہ کو دشمنی تھی، نہ تم اللہ کے کوئی لاڈلے و چہیتے ہو، اللہ کا قانون اٹل ہے، تمہیں امت بنایا گیا، امت والی ذمہ داری ادا نہ کی انہوں نے تو ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ آج اگر ہم بھی نہ کریں جیسے کہ ہم نہیں کر رہے تو آج دیکھیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو پہلا تو سبق ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے اس اعتبار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوا وَلَن کرتی۔ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو جو بنیادی گفتگو فرمائی شیخ صاحب نے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جوڑیں اس آیت سے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکفیر کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ یہاں پر تکفیر سے کیا مراد ہے؟ کن آیات کا کفر کرتے تھے؟ یہ آیات سے مراد یا نشانیاں ہیں یا احکامات ہیں، فرمودات ہیں؟ ذرا اس پر گفتگو کا آغاز فرمائیے آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذالک بأنہم یکفرون بآیات اللہ اور ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ جو دو حالتیں ان کی بتائی گئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ تین حالتوں کا بیان ہے، ایک کفر ہے، ایک نبیوں کو قتل کرنا ہے، اور تیسرا عصیان اور اعتداء ہے۔ حقیقت میں یہ تین حالتیں نہیں ہیں، یہ دو حالتیں ہیں، جو اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا ذالک بأنہم یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے، یہ وہ ان کی حالت بیان ہوئی ہے جو مقام لعنت ہوتا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ جو ذلت و مسکنت ہوئی ان کے اوپر تھوپی گئی، اور ان کے اوپر جو اللہ کریم کی ناراضگی ہوئی، جو غصہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ جہاں تک کفر کرنے کی بات ہے تو کفر سے مراد تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آیات سے مراد کیا ہے، تو قرآن پاک کے اندر آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اس سے مراد وہ معجزات ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور مختلف معجزات جو بنی اسرائیل کے اوپر بار بار اللہ کریم عطا فرما رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، گویا وہ ان سب کا کفران کر رہے تھے، ان سب کی ناشکری بھی کر رہے تھے۔ تو ناشکری بھی کفر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو کفر ہے اس کی تین حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرے سے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا جائے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی آیات کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو سمجھ بھی لیا جائے، لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو سمجھ بھی لیا جائے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو، لیکن عمل کرنے کے لیے اس کو اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنے مفادات کے مطابق مولڈ کر لیا جائے۔
جس سے ان کی صورت بھی تبدیل ہو جائے، اس کی حقیقت بھی تبدیل ہو جائے۔ بعض اوقات صرف حقیقت تبدیل ہوتی ہے اور بعض اوقات صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا کہ انبیاء تک کو قتل کر دیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اس میں جو بغیر الحق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نبی کو قتل کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جو لوگ ان کے جو بنیاد ان کے اپنے وقتی اور ان کے موضوعی قوانین ہوتے ہیں، وضعی قوانین، ان کے لوکل قوانین، ان کے اعتبار سے بھی، یعنی خلاف عدل تو تھا ہی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی تو تھی ہی، اور نبیوں کو قتل کرنا یہ از خود ایک بہت بڑا جرم تو تھا ہی، یہ ان کے اپنے قانون کے مطابق بھی جرم تھا، یعنی ان کے اپنے قانون کے مطابق بھی نبیوں کو قتل کرنا نہیں بنتا تھا جس قانون کو وہ مانتے تھے۔ تو یہ ہے بغیر الحق کا معنی، یعنی جیسے حال ہی میں ایک تحقیق ہوئی ہے کہ جو ایک اٹلی کا وکیل اور ایک انگلینڈ کا وکیل، اس نے تحقیق کر کے وہ مقدمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کا حکم دیا گیا، اس مقدمے کی پوری روداد الگ الگ ان دو وکیلوں نے شائع کی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے جو رومی قوانین تھے، ان قوانین کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے حکم دیا، عدالت نے جو حکم دیا، وہ ان کے قوانین کے مطابق نہیں بنتا تھا۔ لہٰذا یہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اندازہ فرمائیں کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کہ اللہ کی آیات کو سرے سے ٹھکرا دینا اور نبیوں تک کو قتل کر دینا، پوری ایک تاریخ ہے ان کی، اور بائبل کے اندر بھی ان نبیوں کا ذکر ہے کہ کن کن انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور دیگر نبیوں کو بھی۔ یعنی قتل کرنے کا ایک تو فزیکلی قتل کر دینا ہے، اور ایک اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نبیوں کے خلاف مقاتلے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی قوم اچانک، وہ قوم جس کے بارے میں بھی شجاع الدین شیخ صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مقام لعنت ہے، اور یہ مقام لعنت ایک دم نہیں آتا، یہ مقام لعنت کی وجہ آگے بیان فرمائی ہے کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ زندگی میں جب نافرمانیاں شروع ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی اور انبیاء کے حکم کی نافرمانی شروع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عصیان۔ عصیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات میں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کیا، جس کے بارے میں حکم آیا ہو کہ یہ کرنا ہے، اس کو نہ کرنا بھی عصیان ہے، اور جس کے بارے میں حکم آیا ہو کہ نہیں کرنا، اس کو کرنا بھی عصیان ہے۔ اور یوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے لیے حدود متعین فرمائی ہیں، فرائض کی اور حقوق کی اور حقوق العباد کی اور حقوق اللہ کی، ان حدود کو پامال انسان چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کی صورت میں کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جا کے وہ کفر اور نبیوں کے قتل پر جا کے وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے اس عصیان اور اعتداء کا۔ دیکھیں سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، یعنی بنی اسرائیل کے کفار کے اوپر لعنت کر دی گئی۔ اور یہ مقام لعنت کب آیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی الفاظ وہاں پہ ہیں، اور اس کی وضاحت فرمائی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے تھے، جن چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہوئے، اور پھر وہ آیات کے کفر اور انبیاء کے قتل تک جا پہنچے، اتنے بڑے مجرم بن گئے، اور وہ جو فضلتکم علی العالمین والی قوم تھی، ان کے اوپر اللہ کریم کی ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے غصے اور ناراضگی کا شکار ہو گئے۔ یہ سارا کچھ فرق پڑا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے، جن سے ان کے احبار و رہبان ان کو نہیں روکتے تھے، اور وہ خود بھی ان سے نہیں رکتے تھے، اور ان کو چھوٹا گناہ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹی نافرمانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2-3 احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ یہ ذلت و مسکنت کب آتی ہے، اور یہ عصیان اور اعتداء جو چھوٹی چھوٹی کاموں میں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، چھوٹی سی غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر تو وہ اس کے بعد نیکیاں کرے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی نہیں کرتا، وہ برائیاں جاری رکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے مرد،
تو اس کا دل کا 1/3 حصہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ 2 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو 2 حصے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جب 3 چھوڑ دیتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دل سیاہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر پھر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، اس کے اندر اتنی قساوت آ جاتی ہے، اتنی سختی آ جاتی ہے کہ پھر وہ شخص بڑے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چوکتا، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور جب اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں، اور اس پر پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک اور حدیث عرض کر لوں اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی، آپ نے حالات کا تجزیہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر بھی، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ جب تم اپنے اپنے کاروباروں میں مصروف ہو جاؤ، اپنے اپنے معاملات میں ہر شخص مگن ہے، اپنی اپنی کھیتی باڑی میں مگن ہے، اور جب ان کو یہ اس بات کی خوشی ہے کہ میرا کاروبار، میری فصل، میرے کھیت، میرا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کے دین کا معاملہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جو مر مٹنے کا رستہ تھا وہ چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، یعنی اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط ہوگی چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کی وجہ سے، روٹین ورک سے، جو آدمی اپنے معمولات زندگی میں چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جن کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، یہ بہت حقیر گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان اس موقع کے لیے، اس مقام کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے جس مقام پر جا کے اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، کہ آیات کا کفر اور قتل انبیاء۔ دیکھیں اتنا بڑا گناہ یہ ایسے تو سرزد نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں ایک پوری تیاری ہوتی ہے پیچھے عصیان اور اعتداء کی، اور پوری زندگی انسان نے اس طرح سے گزاری ہوتی ہے، اور پھر اس قوم کے جو احبار و رہبان تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو وہ خرابیاں کرتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہوتی تھیں، ان کے علماء بھی برداشت کرتے تھے، ان کے فقہاء بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے جتنے بھی پیر و مرشد ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ وہ بھی اس کو برداشت کرتے تھے۔ تو جب جس معاشرے کے اندر علماء برائی کے ساتھ اور چھوٹی برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، سمجھ لیں کہ یہ مقام لعنت کی طرف سفر شروع ہو گیا اس قوم کا، اور اب اگر مقام لعنت آ گیا تو ان سے پھر وہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب شروع ہو جائے گا، کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انبیاء کو قتل کرنے تک، یا جو بھی ان کے صلحاء ہوں گے، جب نبی نہیں ہوں گے تو صلحاء کو قتل کرنا۔ اور یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہمیں بنی اسرائیل کی یہ خرابی لگتی ہے، کیا ہماری تاریخ کے اندر لوگوں کے ساتھ سازشیں نہیں کی گئیں، غداریاں نہیں کی گئیں؟ سراج الدولہ کے ساتھ کس نے غداری کی؟ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جو ہیں وہ کیسے شہید کر دیے گئے؟ آخر ہم میں سے ہی لوگ اٹھے جنہوں نے سلطان ٹیپو کو کس طرح شہید کیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے قوم کے صلحاء اور خیرخواہ جو لوگ تھے ان کے خلاف دشمن کی سازشوں کا ساتھ دیا اور اپنے لوگوں کو قتل ہونے میں تعاون کیا؟ تو ایسی صورتحال آج بھی جو پوری دنیا میں جنگ جاری ہے، امت مسلمہ کے خلاف دہشت گردی کے نام پر عالم کفر کی ایک جنگ جاری ہے، اس میں بھی ہم اپنے طرز عمل پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ہماری امت کا سرمایہ ہیں، کیا ہم ان کی تحفظ کا اور ان کی حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں؟ ہم اسی طرح کے طرز عمل میں تو نہیں پہنچ گئے کہ جس طرح وہ قتل انبیاء تک پہنچ گئے تھے، اللہ کی آیات کا کفر کرنے تک پہنچ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے، انیک بھائی، آپ نے ایک کتاب ہے معظم بیگ نے لکھی ہے، اینیمی کمبیٹنٹ، وہ معظم بیگ کا آدمی ہے برمنگھم کا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اس پہ گفتگو ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ میں حدیث مکمل کر لوں انیک بھائی، میں حدیث مکمل کر لوں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، اور لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، جس نے مسلط فرمائی ہے وہ اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی واپس نہیں کرے گا جب تک تم اپنی ترجیحات اپنے دین کو نہ بنا لو۔ جب تک دین ترجیح نہیں بنے گا یہ ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک دین ترجیح اول نہیں بنے گا تب تک ذلت اور رسوائی اور یہ پھٹکار اور یہ لعنتیں دور نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ تفصیل سے بات ہوگی، بہت طویل گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے اور بہت سارے پوائنٹس سامنے آئے، بڑی پرمغز گفتگو۔ اب اس میں ایک سوال بہت اہم ہے، بلکہ کئی سوالات نکلتے ہیں۔ یقتلون النبیین بغیر الحق کی بات ہو رہی ہے، نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا بنی اسرائیل نے۔
हमारे पास जाहिर है कि अब ख़त्म नबूवत हो चुकी है, अंबिया का कत्ल नहीं हो सकता, उलमा कत्ल हो रहे हैं इस उम्मत मुस्लिमा में। कल भी लाहौर में एक बहुत अहम आलिम दीन को कत्ल किया गया। किस कदर अफसोसनाक बात है, और मुसलसल ये गुफ्तगू हो रही है और मुसलसल ये अमल हो रहा है। गुफ्तगू यहाँ होती है और हाथ पांव जोड़े जाते हैं कि ये उम्मत क्या कर रही है, लेकिन उलमा कत्ल हो रहे हैं। उलमा कौन होते हैं? उलमा वारिसान उलूम नबवी होते हैं। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। शेख साहब ऐसा ही है ना? कुछ कॉलर्स को लूंगा, उसके बाद मैं चाहता हूं इस पे जरा बात आप फरमाए कि हम क्या कर रहे हैं। और यक़्तुलून नबीयीन बिग़ैरिल हक़ की जो बात हुई थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, मनो सलवा, और फिर नाफरमानियां, नाशुक्रियां, क़वानीन खुदाबंदी से इनकार, उस वक्त तक तो कोई नबी कत्ल नहीं हुआ था। ये तक़दीम ताख़ीर के मसाइल हैं या हमें एक नसीहत दी जा रही है? कुछ कॉर्डर्स लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब वाला। जनाब ताहिर अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी ताहिर साहब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत उम्दा, सर बहुत शुक्रिया जा रहा है। सर क्या सवाल? सूरह बकरा की बड़ी खूबसूरत आयत है जिसमें से आपने ये बड़ी इबरतनाक आयत का तस्करा किया है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, छोटी सी अर्ज है मेरी जी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमने भी बनी इसराइल के नक्शे कदम पे पूरी तरह से चले हैं आज तक। हजरत इमाम हुसैन रजी ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन रजी ताला अन्हा से लेके, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत तो खत्म हो गई थी, लेकिन हमने खानवादा रसूल को नहीं शहीद किया। हमने उसके बाद आने वाले अपने इमामों को शहीद नहीं किया या उन्हें माजूर नहीं किया। हमने अल्लाह ताला की दीवी आयात को हमारे सरकारी मौलवियों ने तोड़ मरोड़ के बयान नहीं किया, उसकी शक्ल को बिगाड़ा नहीं है हमने। हमें और बनी इसराइल में फर्क क्या है? कोई भी फर्क तो नहीं है। अब अगर अल्लाह की लानत ना हो हम पे तो फिर क्या हो? ठीक है, ये सवाल रखेंगे। हाँ, ये सवाल रखते हैं। अगली कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं? जहांज़ेब बात कर रहा हूँ, कराची से। साहब का कस्टम ऑफिसर हूँ मैं। जी जनाब वाला, फरमाइए। आपसे मैंने पूछना था कि कुरान पाक में बार बार जो है ज़कात का जिक्र आया है, जिस तरह आपका ये मौजू है आज का, कि बहुत से ऐसे हमारे आज के नौजवान हैं जो बिल्कुल कुरान को जानते भी नहीं हैं। ये बड़ी दुख और अफसोस की बात है। लेकिन जो ऐसे मुसलमान हैं जो ज़कात देते ही नहीं, क्या ये इस्लाम के दायरे में आते हैं? शेख साहब मुझे मुतला फरमा दें, मेहरबानी होगी। ठीक है, जो ज़कात देते ही नहीं, क्या वो दायरा इस्लाम में आते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अगली कॉल भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल हक अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अब्दुल हक साहब, क्या सवाल? मेरा सवाल ये है, जिस मौजू पे बात हो रही है, सबसे मेन कमजोरी हमारी ये है कि हमारे अंदर खुदा खौफी खत्म हो गई है। ठीक। खुदा खौफी अगर एक जर्रा के बराबर भी होगी तो पहाड़ों से भी ज्यादा होगी और इंसान को गलत कामों से रोकेगी। ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों में खुदा खौफी का शऊर जो है वो उजागर किया जाए। बिल्कुल सही है। खुदा खौफी, इस पे बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए। जब तक खुदा खौफी नहीं होगी हम अपनी जरूरत से बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। खशियत खुदाबंदी क्या होती है, पैदा कैसे होती है और इसको कायम कैसे रखा जाता है, इस पर भी हम बात करवाएंगे शेख साहब से। शेख साहब आपकी इजाजत हो तो एक कॉल और ले लें। एक असल में तांता है एक कॉल्स का, तो कुछ कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, यही अर्ज कर रहा हूं। जी वालेकुम सलाम सर। अनीक भाई देखें, डॉक्टर अद लखनी साहब ने जो बात की वो इतनी आज के मौजूदा दौर की इतनी सही उन्होंने अक्कासी की है। मैं यही सवाल करना चाह रहा था अनीक भाई। देखें बात है कि अब जब हम बुराइयों पे चुप रहें और कुफर से हम कॉम्प्रोमाइज कर लें और जब तक हम अपनी आवाज ना उठाएं इसके खिलाफ, हम क्या सिर्फ इस सुनकर और चुप रहकर अपनी इंफरादी हैसियत के अंदर जब तक हम बुरे को बुरा ना करें और हक के लिए आवाज ना उठाएं और हम ये समझते नहीं कोई मसीहा आ जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? ठीक, थैंक यू सो मच। बुरे को बुरा कहना जरूरी है, ये एक याया साहब की इस बात से है। जो सवाल आता है मैं चाहता हूँ इसके जवाबात भी और इस आयत पर भी गुफ्तगू आगाज। जी, इसमें एक सवाल तो ज़कात के बारे में था। देखिए बुनियादी बात समझ लें, एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात का इनकार करना, यानी मानने से इनकार करना,
یہ شخص تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے جو اسلام کو مانتا ہے, شریعت کو مانتا ہے, شریعت کے احکامات کو مانتا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتا, اس کو ہم فاسق کہیں گے, فاجر کہیں گے, گناہگار کہیں گے. اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بھی وہ ہو جائے گا نافرمانی کی وجہ سے. لیکن اگر انکار نہیں کر رہا ہے زبانی اعتبار سے کہ نہیں میں حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. یہ تو اصل میں عقیدے کا مسئلہ ہے بنیادی اعتبار سے. لیکن جہاں تک ہماری آیات پر گفتگو ہو رہی ہے, وہ جو بنی اسرائیل نے انکار کیا, آپ نے اس کی 3 صورتیں بیان فرمائی, ڈاکٹر صاحب اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا. تیسری صورت آپ نے بیان فرمائی تھی کہ آیات قرآن, آیات الہی کے مفاہیم کو بدل دینا, خود اپنے تابع کر لینا رب کی آیات کو, بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو رب کی آیات کے تابع کریں. اس تناظر میں مختصراً یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے سب نے کبھی ایسا نہ کیا کہ اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ مانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے, یا وہ تعبیرات بدل دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ اللہ کے کلام کو ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو مسلمان اللہ کے احکامات کو تو مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا, یہ عملی کفر ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے کئی مرتبہ لفظ لعنت استعمال فرمایا, سادہ سا ترجمہ اس کا کیا ہے؟ لعنت عربی کا لفظ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, جس کو آپ نے لفظ میں ارشاد فرمایا کہ پھٹکار کا پڑ جانا. آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر نماز ہم ضائع کر رہے ہوں, زکوٰۃ ہم ایویژن اس میں کر رہے ہوں, سود خوری کے دھندے ہم نے جاری رکھے ہوئے ہوں, قتل و غارت گری کا بازار ہم نے گرم کر رکھا ہو, تو یہ عملی اعتبار سے رب کی آیات کا انکار ہے. ایک بات یہ, دوسری بات یہ, تیسری بات جو تیسرا اس میں پہلو ہے جس پر آپ نے یہ بات کی, ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی, اللہ تعالیٰ کی آیات کے معنی اور مفاہیم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ڈھال لینا, یہ خواہش, سود کو مسلمان کر لینا, استغفر اللہ استغفر اللہ, بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے. یعنی قرآن کریم کے احکام کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں, اور پھر اپنے پسند کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اس سے منسوب کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو حالات تبدیل ہو گئے, اب تو 1400 برس پہلے کے قوانین تو لاگو نہیں ہو سکتے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سور حرام کیا گیا ہوگا, تو آج یہ لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ وہ تو بڑا اجڑ قسم کا دور تھا اور بڑے خراب قسم کے حالات تھے. آج کیا سور اگر کسی ہائیجینک کنڈیشن کے اندر پالا جا رہا ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی بات جو خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. تو آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, اللہ کی آیات کا کھلے عام انکار. اور اب یہ کہنا کہ ربا کی تعریف ہمیں معلوم نہیں, ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ کہنا کہ بے حیائی کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم نہیں ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے اس مملکت خدا داد میں جس کو ہم نے 15-20 لاکھ جانیں قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لیا ہو. یہ تو میں کہوں گا یہ بدترین بغاوت ہے. یعنی آیات الہی کے انکار کی شدید ترین بات یہ ہوگی کہ اللہ کے خلاف بغاوت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس دور کے لیے منع تھا, آج کے لیے منع نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات, آئی ایم سوری آپ کی بات کرتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن کریم ایک ٹیکسٹ بک سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. اس کتاب کی رہتی دنیا تک, قیامت تک کے لیے قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل آخری حل ہے, حتمی حل ہے, اتباع کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. آج بات ہوتی ہے پردے کے حوالے سے کہ یہ پردہ, یہ کیا ہے پردہ, قرنا فی بیوتکن, یہ کیا ہے؟ عورتوں کو گھروں میں رکھا جا رہا ہے. عورتوں کی آزادی کے نام پر ان نعروں پر عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے اور فحاشی کی طرف گامزن کر دیا جائے. اور میں آپ کو عرض کروں, گورباچوف نے کہا, یعنی کہ مولویوں کی باتیں تو ماننے کو تیار نہیں نا لوگ. گورباچوف کہتا ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتابوں باقاعدہ ذکر کیا, اس کی کتاب کا حوالہ دے کر, وہ کہتا ہے ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی ہے کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا, اس کو اس کے اصل مقام گھر میں کیسے پہنچایا جائے. اور آپ کو یاد آ گئی ہوگی آیت قرآن کی, سورہ احزاب آیت نمبر 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی, زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر باہر نہ نکلو. اب یہ گورباچوف سمجھائے تو شاید ہمارے دانشوروں کو سمجھ آ جائے, لیکن اللہ 1400 برس سے بتا رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ عورت اللہ کے قریب اس وقت زیادہ ہوتی جب اپنے گھر میں پوشیدہ ہوتی ہے, اور جب باہر نکلتی تو شیطان کے حملوں کا امکان اس پر زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ کا رسول بتائے, اللہ ہمیں بتائے
ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ یہ بات فرما رہے ہیں شیخ صاحب, کچھ کالرز کو میں لوں گا. گورباچوف نے یہ بات کہی نا, جی ہیلری کلنٹن کی تقریر نیٹ پر موجود ہے جو اس حوالے سے اس نے کہی ہے. انہوں نے بہت اہم تقریر ہے. انہوں نے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ ہمیں عورت کو گھر میں رکھنا ہے. ہم سے غلطی ہو گئی ہے بہت بڑی کہ ہم نے عورت کو باہر نکال دیا ہے. گھر ختم ہو گئے ہیں, فیملی لائف ختم ہو گئی ہے. اور ہیلری کلنٹن صاحبہ کی تفصیلی تقریر ہے. جب آپ اور ہم سنتے ہیں تو میں تو سر پکڑ لیا کہ یہ ہیلری بات کر رہی ہیں یا ایک دین کو پڑھنے والی عورت بات کر رہی ہے. ہم بات کریں گے شاید آپ کی اجازت سے. اوباما نے بھی کچھ کہا تھا, میں عرض کروں گا. جی, اوباما نے بھی کہا. اور ابھی ایک اور بات بہت اچھی ہوئی کہ تینوں مذاہب, مسلمان اور یہودی اور عیسائی, ان تینوں یہ علماء جمع ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ اگر ہم نے خاندانی نظام کو برقرار نہیں رکھا تو ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. خدا کا شکر ہے کہ جو تین بڑے مذاہب ہیں, جو اہل کتاب ہیں, اس کے علماء ان کے وہ قریب ہو کے بیٹھ رہے ہیں اور حل نکال رہے ہیں. کچھ کالر اس کے بعد بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خدیجہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی محترمہ. جی میرا یہ سوال تھا کہ کل میں نے نیوز میں سنا کہ ثقافتی سندھ ثقافت کے نام پہ کیا جا رہا ہے کہ سی ویو پہ برسنت اور ہولی کو منایا جائے گا, آفیشیل طور پہ منایا جائے گا. تو اس بارے میں بھی کچھ آپ ڈسکس کریے گا. اور ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ولی کی ضرورت نہیں ہے شادی کے فیصلے میں, تو ماں باپ جو ہے لڑکوں کے بارے میں ان کو فورس کرتے ہیں, نہیں تمہیں یہاں کرنا ہے. تو اس بارے میں بھی تھوڑا ڈسکس کر دیجیے گا. اچھا, اور اصلاح کر دیجیے گا. شکریہ. لڑکوں کو فورس کرنا ضرورت نہیں ہوتی ولی کی, یہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا دو تین سوالات پھر ہم اس آیت پہ بات کر لیں گے. ایک تو یہ کہ آپ فرمائیے کہ یہ جو خاتون سوال کر رہی ہیں کہ لڑکوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی ولی کی, عاقل و بالغ ہیں, نکاح کر سکتے ہیں, والدین انہیں فورس کرتے ہیں, تو کیا یہ فورس کرنا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں جی, دین صرف لڑکوں کو نہیں, لڑکیوں کو بھی فورس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جس کے لیے ولی کی نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے, جس کے لیے ولی کی شرط موجود ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس کو بھی ولی فورس نہیں کر سکتا. یعنی جس طرح ولی کی رضامندی ضروری ہے, اسی طرح اس بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے. اور اگر بچی رضامند نہ ہو اور واضح الفاظ میں انکار کر دے کہ میں نے نہیں کرنا, تو صرف ولی کی شرط, ولی کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ بچی کو مجبور کر کے اس کا رشتہ طے کرے. اسی طرح جب بچی کو ہی, جس کے لیے ولی کی شرط ہے, مجبور نہیں کیا جا سکتا, تو لڑکے کو تو بدرجہ اولا فورس نہیں کیا جا سکتا. یہ تو باہم رضامندی کا معاملہ ہے. کسی ایک جگہ اگر دونوں رضامند نہیں ہو سکتے, کسی دوسری جگہ رضامند ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو قائل کر کے معاشرے کا جو ہمہ پہلو جو مفاد ہے وہ دیکھتے ہوئے, یہ تو باہمی طور پر ایک رضامندی کا معاملہ ہے. اس کے اندر فورس کرنے سے یہ کوئی بھی چیز, اسلام نے اس طرح کے فورس کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سندھ کی ثقافت کے تعلق سے یہ بات آئی تھی, خدیجہ صاحبہ کا سوال تھا کہ یہ جو ہندو رسومات ہیں, یہ ہولی وغیرہ, ان کو ہی منایا جائے گا. کیا کسی مسلمان ریاست میں یہ ان رسومات کو سرکاری سطح پہ کیا منانے کی اجازت دین دیتا ہے؟ میں عرض کروں کہ یہ وہی مقام ہے جب برائی کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, جس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں جن کو جب ہم برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ وہ وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر تم اس کو ہاتھ سے اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برائی کو برائی جانو. اور جس معاشرے میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے اور بلکہ اس کے نام بدل دیے جائیں, ثقافت رکھ دیا جائے, جیسے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ سود کا نام بدل دیا جائے, یہ ساری چیزیں نام بدل کے ہو رہی ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت شراب بہت پی جائے گی اور لوگ بہت شراب پیا کریں گے. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایک چیز جو صریحاً حرام ہے, یہ کس طرح پی جائے گی قرب قیامت جا کے, مسلمان کیسے پیئیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام بدل کر پیئیں گے. تو یہ ساری جو ثقافت, اس کا نام رکھ لیں, اس کا نام کلچر رکھ لیں, اس کا نام جو بھی رکھ لیں, بے حیائی اور فحش, وہ فحش ہی ہے.
اور اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے کہ جب مختلف نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ایک نشانی یہ ہے کہ ایک فحش اور بے حیائی ظاہر ہوگی، لا تقوم الساعہ حتی یظہر الفحش، کہ بے حیائی ظاہر ہو جائے گی. تو یہ مختلف نام بدل کر اصل میں بے حیائی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب عصیان یعنی ایمان رخصت ہوتا ہے، دل سے برائی کی نفرت ختم ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا علماء کو روکنا چاہیے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو روکنا چاہیے. بنی اسرائیل کا جرم بھی یہ تھا کہ علماء نے معاشرے کی برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا اور اس کمپرومائز کے تحت ان کو روکنا چھوڑ دیا. اور جب ہم یہ اس کیفیت میں پہنچیں گے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہی ذلت و مسکنت کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا ہے، اور پھر بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب از خود ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کا بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب، اور الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سلامت رکھے کہ وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. قوت نافذہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مملکت خداداد کو اور اس امت کو ایسے علماء نصیب ہوئے ہیں کہ جو اپنا کام کیے جا رہے ہیں مسلسل. اس کو تو صحرا میں اذان دینے والی بات ہے کہ صحرا میں اذان دے رہے ہیں، لیکن اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اچھا، یقتلون النبیین بغیر الحق پہ جو بات کی تھی آپ نے، میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب کنکلوڈ کریں گے اس بات کو، لیکن آپ نے بھی بات فرمائی تھی اپنی گفتگو میں، پچھلی گفتگو میں، کہ بائبل میں تحریر ہے یہ تمام چیزیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک کسی نبی کو قتل نہیں کیا گیا. تو یقتلون النبیین بغیر الحق، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ کریم نے قاتلہم اللہ انا یؤفکون کے الفاظ بھی بیان فرمائے ہیں. قاتلہم اللہ، قتل کے الفاظ صرف فزیکلی قتل کر دینے کے لیے نہیں ہیں. میں نے پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا، صرف اور صرف انبیاء کی نافرمانی پر جو شخص جت جائے اور انبیاء کی جو دعوت ہے اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائے تو یہ بھی اصل میں ان کے خلاف مقاتلہ ہے. اور ایسی کوئی بھی صورت جہاں کہیں بھی ہوئی، جیسے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا قرآن پاک میں، تو یہ جنگ کا مطلب ایسا ہی ہے کہ جب آپ اس کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں تو کوئی شخص جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو کیا مار سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیسے کر سکتا ہے. لیکن ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، اور وہ طرز عمل ان کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی ہے، یہی اصل میں قتل انبیاء کا ایک مقام ہے کہ جس پر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں صرف دعوت کی مخالفت کر کے. یہ قتل انبیاء کا ایک مقام ہے کہ تعلیمات سے انحراف ہو رہا ہے. یہ بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آخری منٹ چل رہے ہیں، میں کچھ کالرز کو بھی لینا ہے مجھے اور پھر پروگرام کنکلوڈ کریں گے. شیخ صاحب جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب والا سر فرمائیے. جی فرمائیے سر. ہیلو، محمد اعظم بات کر رہا ہوں جی، مانسریشن کے. جناب والا فرمائیے سر، کیا سوال؟ یہ ویکسینیشن کا مطلب پوچھ رہا ہوں جی کہ اکثر ہم یہ جانوروں کو ویکسین کرتے ہیں، پریگنٹ کے گائے اور بھینس کو پریگنٹ ہونے کے لیے ٹیکہ لگاتے ہیں اور دودھ لینے کے لیے بھی ٹیکہ لگاتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا، یہ ویکسین جو ہوتی ہے لگائے جاتے ہیں جانوروں کو، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمد الیاس بول رہا ہوں کراچی سے. سر کیا سوال؟ یہ ہمارے علماء جو سر کھلے خواتین کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی پہ مناظرے مباحثے کر رہے ہیں ہوتے ہیں، کیا ان کا درجہ بھی انہی انبیاء کے برابر سمجھا جائے؟ اچھا، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ رکھتے ہیں دونوں سوالات شیخ صاحب کے سامنے. شیخ صاحب، یہ ویکسینیشن ہوتی ہے، یہ بہت جگہ ہونے لگی ہے، یہ اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ بہرحال یہ اس پہ فتویٰ تو دیں گے مفتیان کرام اصولی طور پر، لیکن بہرحال اس میں کچھ ایسے پہلو آئے کہ ان جانوروں کا جو ایک فزیکل پروسیس ہوا کرتا ہے وہ نمبر 1 ڈسٹرب ہوتا ہے، نمبر 2 ان کو اذیت پہنچتی ہے. اگر یہ اذیت کا واقعتاً معاملہ اس میں موجود ہے تو بہرحال علماء سے فتویٰ ضرور لیں، لیکن اگر اذیت کا معاملہ واقعتاً موجود ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اسلام صرف انسانوں کو ہی اذیت دینے سے روکتا نہیں بلکہ حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اذیت دینے سے روکتا ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ جو سوال آیا تھا اس پہ گفتگو فرما دیں تھوڑی سی، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں اس آیت کو ہم. یہ جو ہمارے علماء آتے ہیں ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہیں اور وہ جو سوال آیا تھا کہ بے پردہ خواتین ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے، اس میں اصولی بات تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. پوائنٹ 1
دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے دینی اقدار اور دینی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. کم از کم میں اور ہمارے بہت سارے حضرات جو اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اصولی بات تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کا کوئی اور رائے کا معاملہ ہو تو ان سے انفرادی طور پر رابطہ کیا جائے. ہم کسی پر پرسنل کامنٹس یہاں پر بیٹھ کر کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے. آخری حصہ اس آیت کا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ارشاد فرمائیں. جی اس لیے کہ وہ معصیت کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. سادہ الفاظ میں ایک تعبیر یہ بھی کی گئی معصیت اللہ کے حقوق کو پامال کرنا اور اعتداء حد سے گزرنا یہ بندوں سے متعلق بھی ہے کہ ان کے مال اور جان کو نقصان پہنچانا. گویا یہ جو ذلت اور محتاجی ان پر تھوپی گئی اس میں وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرتے تھے اور وہ بندوں کے حقوق کو بھی پامال کیا کرتے تھے. اور گویا جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر یہ دونوں بگاڑ پیدا ہوں تو پھر ذلت اور محتاجی ان پر تھوپی جائے گی. یہاں بھی دیکھیے اللہ کی آیات کے انکار کو لے تو یہ حقوق اللہ کی پامالی ہے اور انبیاء کا قتل یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی ان کے خلاف سازشیں کریں تو گویا کہ بندوں کے حقوق کی پامالی کا معاملہ اس میں بنتا ہے. ایک اور پہلو کہ وہ بڑھ جایا کرتے تھے, حدود سے تجاوز کر جایا کرتے تھے. اس میں بڑا خوبصورت نقطہ ایک دور کے ایک صاحب علم میں بیان فرمایا کہ ایک ہے بندے کا گناہ ہو جانا, پلٹ آئے اللہ معاف کر دے گا. ایک ہے اس نے گناہ کیا اور جانا کہ میں نے غلط کیا. ایک ہے گناہ کر کے اڑ جانا اور پلٹنے کی کوشش نہ کرنا اور گناہوں پر اصرار کرتے چلے جانا. یہ ہے جس پر اللہ کا عذاب بھڑکتا ہے, جس پر ہم بات کر چکے ہیں پردے کے ضمن میں, سود کے بارے میں. میں اوباما والا اگر آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں لاسٹ منٹ بالکل سمپلی. اسی پروگرام میں 13 فروری 2013 ہم بیٹھے تھے. 14 فروری کو ہماری قوم بھی ویلنٹائنز ڈے مناتی ہے. 13 فروری 2013 اوباما نے سٹیٹمنٹ دیا, ہم نے لائیو نیوز میں سنا, پھر کامنٹ دیا تھا. اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں اس نے کہا ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے, بلکہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط معاشرے ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. گویا آج لوٹ کے بدو گھر کو آئے, انہیں بھی احساس ہو رہا ہے. ہلیری کا آپ نے بیان ذکر فرما دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو قوانین فطرت ہیں ان کی جانب آنا پڑے گا, تون و کرہن جبرن و قہرن. بہتر یہ کہ آدمی خود ہی آ جائے, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. بالکل فطرت میں نیکی بدی کا بنیادی شعور تو رب نے رکھا ہوا ہے. رب نے رکھا ہوا ہے. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. چھوٹی سی ایک کوشش ہے ہماری دینی معلومات کے فروغ کے لیے. جی شیخ صاحب. جی صغیر الدین صاحب ہیں بفر زون کراچی سے. صغیر الدین صاحب بفر زون کراچی سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین حضرات یہ بات آج یہ آیت مکمل ہو گئی, آیت نمبر 61 سورہ بقرہ کی. انشاءاللہ تعالی کل ہم بات کریں گے آیت نمبر 62 پر. انتہائی اہم آیت ہے. کس حوالے سے خواتین حضرات بہت کنفیوژن پھیلتی ہے اس بات سے, وحدت ادیان کی طرف بات چلی جاتی ہے. اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں, جو ایمان لائے, جو یہودی ہیں, جو نصرانی ہیں, جو صابی ہیں, جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے. اور فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ انہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے. کہاں گئے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم؟ سیاق و سباق کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تفسیر قرآن بالقرآن. انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا گیا قرآن کریم میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کبھی نجات ہو ہی نہیں سکتی. خواتین حضرات تفصیل سے کل بات کریں گے, اور کل ہمارے ساتھ ہوں گے محترم ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب اور محترم مفتی منیب الرحمان صاحب. ان سے سیکھیں گے ہم اس آیت کے ذیل میں. میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں اور صحیح جواب بتانا چاہتا ہوں پچھلے سوال کا. سوال پچھلا یہ تھا کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی؟ درست جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حق ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ کس صحابی کے بارے میں فرمایا گیا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے حق ان کی زبان پر رکھ دیا. 3 آپشنز: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ.
صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ میں دہرا رہا ہوں 0092243400980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ صاحب نہج البلاغہ کے قول پر۔ آپ فرماتے ہیں، اور کیا دانش کی بات، حکمت کی بات، ملاحظہ فرمائیے کہ دوست کے ساتھ دوستی میں ایک حد کا خیال رکھو، اس لیے کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی ایک حد کا خیال رکھو، اس لیے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔